बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अतिशान करबला में हूँ डॉक्टर सरवत अस्करी और आपके साथ हम बात करेंगे करबला वालों की प्यास के नाम और करबला में जो अजीम मकासद थे और जो अजीम नसबुल ऐन था, उन अजीम मकासद पर हम बात करते हुए इस प्रोग्राम को पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुसलसल आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे और मुख्तलिफ ज़ावियों के तहत मुख्तलिफ मेहमानों के ज़रिए करबला की इस प्यास को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फ़ातिमा मुदब्बिर साहिबा, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और ये बेहतरीन तरीके से करबला के पैगाम को आपके सामने पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ दूसरी मेहमान है मोहतरमा ज़हरा काशान साहिबा। ये नौहा खान, मनक़बत खान, मरसिया खान हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत तरीके से ज़िक्र अहले बैत को पेश करती हैं। ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और प्रोग्राम अतिशान करबला का आगाज़ मैं किया ही चाहती हूँ। तो शायर ने कहा कि जब मेरे घर में अज़ा खाने का सामा हो गया, ये मेरा अपना कलाम है और मैं चाहती हूँ कि ये चंद अशार आपकी समातों की नज़र करूँ कि जब मेरे घर में अज़ा खाने का सामा हो गया, फ़ातिमा ज़हरा का कुनबा मेरा मेहमा हो गया। जब मेरे घर में अज़ा खाने का सामा हो गया, फ़ातिमा ज़हरा का कुनबा मेरा मेहमा हो गया। मजलिसो मातम ही मेरी ज़िंदगी की शान है, मजलिसो मातम ही मेरी ज़िंदगी की शान है। और शाह वाला आ गए, क्या खूब सामा हो गया। और हज़रते अब्बास भी बाबुल हवाइज है मगर, हज़रते अब्बास भी बाबुल हवाइज है मगर, मादरे अब्बास से भी रिस्क आसा हो गया। और जब अज़ा अकबर की लैला ने सुनी कहने लगी, जब अज़ा अकबर की लैला ने सुनी कहने लगी, अब मेरा कड़ियल जवां यूं गुल बदामा हो गया। यूं अली असगर सकीना दोनों बच्चे खिल उठे, यूं अली असगर सकीना दोनों बच्चे खिल उठे। जब कहा इस्लाम ने क्या खूब ऐसा हो गया। और चादरे ज़ैनब का साया चाहिए मुझको यूं ही। ये मक्ता भी है और एक दुआ भी है, आमीन ज़रूर कहिएगा कि चादरे ज़ैनब का साया चाहिए मुझको यहीं, सरबते मुस्तर पे देखो कैसा ऐसा हो गया। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन को कबूल मकबूल फरमाए और करबला का पैगाम आगे से आगे बढ़ता रहे और हम करबला वालों की प्यास के जिक्र को आगे बढ़ाते रहें। मोहतरमा फ़ातिमा मुदब्बिर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज पहली मुहर्रम का प्रोग्राम है, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि आप इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में था उसको बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ मेट्रो वन चैनल की कि आप लोगों ने दावत दी और एक तरह से गुफ्तगू करने का मौका फराहम कर रहे हैं। सैयदुल शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन, बेशक ये नाम लेना इसके लिए भी जो है इंसान की ज़बान को पाकीज़ा होना चाहिए, रूह को पाकीज़ा होना चाहिए। जब तक हम उस पाकीज़गी के दर्जे तक नहीं पहुँचेंगे, हम सैयदुल शुहदा की अज़मत को हम नहीं पहचान सकेंगे। और करबला वो मारिका है, वो जंग है कि जिसने एक पूरी इंसानियत को बेदार किया है, सिर्फ पिछली नस्लों को नहीं, हर आने वाली नस्ल को। अगर हम सैयदुल शुहदा का जिक्र जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहनों में ये होना चाहिए कि ये शख्सियत यानी मारिका करबला बहुत बाद में आता है। और अगर हम बात करेंगे कि सैयदुल शुहदा की ज़िंदगी कैसी गुजरी, ये भी बाद में आता है। लेकिन सबसे पहले हम और आपकी निगाह में जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब भी ये नाम आता है, इंसान का दिल करता है इस नाम पर अपने सर को झुका दे। इस नाम के ऊपर अगर कोई भी हर्फ आता है तो इंसान का दिल करता है, एक साहिब ईमान का दिल करता है कि अपनी जानों के नजराने पेश कर ले। और वो शख्सियत, वो अजीम के जिसके बारे में तारीख लिखती है, किताबें लिखती हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं और सब ये दर्जा बयान करते हैं कि तारीख में आज तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं गुजरी जो रसूल की गुजरी कि जिसने इस हद तक अपने असरात आने वाली हर नस्लों पर छोड़े हैं कि आज भी जो है उनके नाम पर कलमा कलमा पढ़ने वाले जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो वो ज़ात, वो शख्सियत, वो रहमतुल लिल आलमीन। अजब मैं इसे मोजिज़ा कहूँ या करामत कहूँ फ़ातिमा, कि सदियाँ गुजर गई बल्कि गुजरती चली जा रही हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक, उनके परवानों में कोई कमी नहीं आई। और जैसे ही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान पर आता है तो खुद दिल झूमने लगता है। बिल्कुल, एक दिल को सिर्फ झूमने की लिए नहीं बल्कि ये वो नाम है कि जो हमें जिंदगी की नई उम्मीदें देता है, नई रोशनियां देता है। तो अब वो ज़ात, वो
پروردگار عالم کے نزدیک جو حبیب خدا ہے، اگر جس کے حمد قرآن میں طٰہٰ، یاسین و مزمل کہہ کر کیا جا رہا، اور خود ان کی زبان مبارک سے سید الشہداء کی تعریف اگر کی جائے تو وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی کہ جس کے لیے رحمت للعالمین اپنی زبان مبارک سے کہے. اور سب سے مشہور ترین جملہ جو اگر اللہ کے رسول نے اگر یہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی یہ کہہ کر ثابت کر دیا، بتلا دیا کہ زمانے والوں کو کہ جہاں جہاں نام حسین آتا ہے وہاں وہاں نام محمد آتا ہے. اور رسول جو ہے جب ذکر کرتے ہیں سید الشہداء کی، محبت کا عالم صرف نواسی کی حیثیت سے نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ مطلب بے شک ہر ایک نانا اپنے آنے والی نسل سے، بلکہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آنے والی نسلوں سے ہر انسان زیادہ محبت کرتے اپنی اولاد سے زیادہ. بے شک وہ محبت اپنی جگہ، وہ ایک فطری عقیدہ، وہ انداز اپنی جگہ، لیکن یہاں پر جو جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ حسین میں حسین سے ہوں یا حسین مجھ سے، اس لیے نہیں کہ نانا اور نواسا ہے، نہیں، اس لیے کہ جب بھی اللہ کی توحید کی وحدانیت کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، محمد کے نام کے ساتھ حسین کا نام جڑا رہے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے خصوصیات امام حسین میں سے ایک اور جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا. ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رسول محمد نام ایسا ہے کہ جو دلوں کو زندہ و جاوید کرتا ہے، تو وہاں پر یہ رسول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان القتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبر ابدا، کہ قتل امام حسین وہ حرارت ہے، وہ آگ ہے، وہ آتش ہے کہ جو جب بھڑکتی ہے تو کبھی خاموش نہیں ہوتی. اور مومن ہمیشہ جو ہے اس آنکھ میں جلوہ، اس آنکھ میں جلا بخشتا ہے، نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ اس قدر مومن نورانی ہو جاتا ہے کہ لا تبرأ ابدا، کہ جو بھی نام حسین، تحریک امام حسین پہ اٹھنے والی ذات یا شخصیت اگر ہوگی تو وہ بھی اتنا ہی مؤثر کردار ادا کرے گا. اور ہمیں تاریخ میں ہمیں ایسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کے قیام کو لے کر جو ہے قیام کو آگے بڑھایا، اور کس طرح وہ بھی اس نام سے جب جڑی ہوں تو وہ بھی زندہ و جاوید ہو گئے. اور پھر جو ہے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمانا رسول کا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، یعنی حسین کون ہے؟ وہ مصباح ہے. مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں کہ وہ نور ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے تاریکی کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ شدید ترین تاریکیوں میں جو ہے وہ نور دور سے دکھائی دے گا اور چمکتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ انسان پروردگار عالم جو ہے انسانوں کی سربلندی کے لیے جب بھی مخاطب کرتا ہے تو اسے نور کا لقب دیتا ہے. اور جب نور کا لقب بہترین اگر رسول نے دیا تو وہ سید الشہداء کو دیا. اور ارشاد فرمایا کہ الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ وہ سفینہ ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اور مطلب میں اگر ایک اور آخری بس بات کہنا چاہوں گی کہ رسول جو ہیں کس طرح سید الشہداء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ارشاد فرماتے کہ ان لک فی الجنان لدرجات لا تنالها الا بشہادت، کہ اللہ کے رسول سید الشہداء کو خود کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے وہ درجات، وہ انتہائی بلند اعلیٰ مقامات قرار دیے ہیں کہ اگر اے حسین وہ مقام چاہتے ہیں تو اس کے لیے شہادت کے درجے پر فائز ہونا پڑے گا. تو یہ تمام وہ خصوصیات ہیں کہ چاہے وہ سفینہ نجات ہو، چاہے مصباح الہدیٰ ہو، چاہے اپنی ذات سے منسوب کریں یا چاہے مقام و درجات حسین کو بتلانا ہو، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ہر مقام پر جو ہے ہر درجے پر سید الشہداء کی معرفی کی ہے. سبحان اللہ. فاطمہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس پوری گفتگو کو پیش کیا کہ امام علی مقام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی تعلق، باہمی رشتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے درجات کے بارے میں کیسے معلوم ہوتا ہے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور کیونکہ آج پہلی محرم ہے لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بریک میں ہم اس عظیم مقصد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے جو امام علی مقام نے مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. اور عرب کی گرمی، عرب کی دھوپ اور دھوپ کی شدت تھی، اور اس کے باوجود اس سفر کو اختیار کیا تھا. لیکن کیونکہ میرے ساتھ زہرا کاشان صاحبہ موجود ہے، زہرا آج پہلی محرم ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے پر ایک پریشانی کا وقت ہے، مصائب کا وقت ہے، مظلومیت کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس کی شدت ہے. آپ اپنے کلام سے اس پیاس کی شدت کو کیسے واضح فرمائیں؟ بالکل سمجھ بچی میں پانی پیاسوں کو جب پلا
کربلا والے یاد آئیں گے، پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کوئی مر جاتا ہے کسی کا گر، کاندھا دیتے ہیں لوگ آ کے، مگر شین تنہا اٹھائے لاش پہ سر، جب جوان کو لاش اٹھاؤگے، کربلا والے یاد آئیں گے، پانی پیاسوں کو جب پلاؤگے، باپ بچھڑا تھا جب سکینہ سے، ہر قدم پر اسے تماچے لگے، کوئی دیتا تھا نہ تسلی اسے، جب یتیموں پہ ترس کھاؤگے، کربلا والے یاد آئیں گے، پانی پیاسوں کو جب پلاؤگے، ایک بیٹی جہاں میں تھی سغرا، قبر تک جس کا انتظار گیا، جس کا بابا نہ لوٹ کر آیا، گھر میں پردے سے جب آؤگے، کربلا والے یاد آئیں گے، پانی پیاسوں کو جب پلاؤگے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد پروگرام عطشان کربلا میں۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے، کربلا والوں کی پیاس کے نام ہم نے اس ایام ازا کو کیا ہے، اور کربلا والوں کی پیاس کا ذکر کرتے ہوئے آج پہلی محرم ہے، اور آج پہلی محرم کو ہمیں وہ قافلہ یاد آتا ہے جو کہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے رخصت ہوا، جنت البقیع میں جا کر بھائی کے روضے سے رخصت ہوا، ماں کے مزار سے رخصت ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کو واضح فرمایا، وہ بھی فاطمہ مدبر صاحبہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہی تھی۔ اب میں جس سوال کی جانب آگے بڑھوں گی فاطمہ، وہ سوال یہ ہے کہ 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے رخصت ہوئے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی تھی، دھوپ کی شدت تھی، اور خواتین اور بچوں کا ساتھ تھا، اور سب نے آ کر سمجھایا، منع بھی کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون سے حالات و واقعات تھے، وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر امام علی مقام مدینے سے رخصت ہوئے؟ جس طرح سروت آپا ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، ہم کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔
ہم تیر و تبر کو بھی یاد کرتے ہیں, ہم نوک سینہ پہ بلند سروں کو بھی یاد کرتے ہیں, ذکر ہم ان تمام مصائب کا ہم بہت آسانی سے کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں اس پیاس کو یاد کرنا چاہیے کہ جس پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جس کو لے کر سید الشہداء جو ہے 28 رجب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کو خیر بات کہتے ہوئے باہر نکلے ہیں. وہ پیاس کیسی پیاس تھی؟ میں نے اپنی گفتگو جو اللہ کے رسول کے آخری اس کلام پر میں نے ابھی جو وقفے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ بشہادت, یعنی کہ جب تک شہادت کے درجے تک نہیں پہنچے گا حسین, وہ مقام و درجہ آپ کو اسی وقت ہی ملے گا کہ جب وہ شہادت کا درجہ آپ کو ملے گا. تو شہادت کی وہ پیاس, وہ جذبہ, بقائے دین, اور کس طرح جو ہے وہ لٹتی ہوئی امت تھی, اور کس طرح حلال و حرام کو ختم کیا جا رہا تھا, جس طرح وہ تمام اسباب مہیا کیے جا رہے تھے کہ نام محمد کو, کیونکہ حسین محمد سے جڑے ہیں. یہاں پر ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یزید کی حکومت بہت دور تھی, یعنی شام کا دارالحکومت دمشق تھا, اور کتنا آسان تھا کہ امام علی مقام اس کی حکومت دمشق میں جاری رہتی, اور امام علی مقام مدینے میں اپنا نماز روزہ کرتے رہتے, لوگوں کو مسائل شریعہ بتاتے رہتے, اور یہاں پر کام چلتا رہا. لیکن وہ کون سے عوامل تھے, وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر امام علی مقام نے ترک وطن فرمایا اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر اتنی عظیم قربانی پیش کی؟ بے شک دمشق دور تھا اور شام بھی بہت دور تھا, اور مدینے میں سید الشہداء موجود تھے, لیکن یہ وہ حکومت نہیں تھی کہ جس کا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, کہ وہاں جو چلتا رہے تو چلتا رہے, یہاں ہم جو کرتے رہیں تو کرتے رہیں. وہ ایک ایسی اسلامی حکومت تھی کہ جس سے تمام سرحدیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں, اور جب ایک بطور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر اگر معرفی کرتا ہے تو یہاں پر تمام اس اسلامی مملکت میں رہنے والے ہر انسان جو ہے اس بات کو دیکھے کہ واقعی یہ خلافت کے لائق ہے کہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر اگر سید الشہداء بھی کہتے کہ دور ہے, جو ہوتا ہے ہوتا رہے, لیکن یہاں پر ذات حسین کی بات نہیں تھی, وہ یہاں پر اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے تھے. بے شک ان کے لیے آسان تھا کہ وہ اپنی زندگی گزار لیتے, بہت آسان. اور ہم آج اگر دیکھیں ہمارے و مسلمانوں کے درمیان جو حالات ہیں, ہم لوگ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ وہ جو کرتا ہے وہ کرتا رہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. یہ جملہ احساس ذمہ داری فاطمہ مدبر صاحبہ, یہ جملہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں سنائی دیتا ہے کہ اس کو اپنی قبر میں جانا ہے, ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے, وہ جو کرے اس کی مرضی, بے شک ہم اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں. انفرادی اعمال کے لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں, نماز کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں, روزوں کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں, لیکن جب بات اجتماع کی آتی ہے, جب بات ایک ایسے حاکم کی آتی ہے کہ کیونکہ حاکم کے بارے میں مولا کائنات ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, حاکم وہ ہے کہ جو قوم و ملت کی تربیت کرتا ہے. یہ یاد رکھیے, قوم و ملت کی تربیت, یعنی کہ جو حاکم ہوگا جیسا ہوگا ویسی ہی قوم ہوگی. یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ حاکم کو ہم جس کسی کو بھی لے کر آئیں اپنے اوپر مسلط کر دیں. سید الشہداء جانتے تھے کہ حاکم وقت کے کیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ کس طرح اپنی ہی موجود قوموں میں ضعف اور ناتوانی کو بھی لے کر آتا ہے, اور حاکم کا کیا ہوا کی ہوئی عدالت یا اس کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ قوم کے جذبات کو, اس کی عدالت کو زندہ کرتی ہے. اور یہاں پر وہ احساس ذمہ داری جو اس وقت تقریباً ہر شخص کے اندر ختم ہو چکی تھی, وہ احساس ذمہ داری سید الشہداء اپنے وجود میں رکھتے تھے. اور سب سے بطور مسلمان اور رسول کی قربت میں رہتے ہوئے, اہل بیت رسول کے ہوتے ہوئے, ان کی یہ ذمہ داری تو اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر وہ لوگوں کو بتلائے کہ ہمیں کیسا حاکم چاہیے. حاکم وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. حاکم وہ ہونا چاہیے کہ جو حلال خدا کو حلال سمجھے, حرام خدا کو حرام سمجھے. اگر حاکم اس درجے تک پہنچ جائے کہ جہاں پر حرام زیادہ ہونے لگے, حلال اور گناہوں, حلال کی کوئی وقت نہ رہے اور گناہ جو ہے ان کے نزدیک چھوٹا ہونے لگے, تو پھر ایسے ہی دور میں حسین کھڑے ہونے کا حق رکھتے تھے. اور 28 رجب کو جو قافلہ جو چلا تھا, وہ قافلہ نہیں تھا کہ اہل و عیال آ جائیں, بیوی بچے آ جائیں, لے کر چلیں. وہ ایک پوری تحریک تھی, وہ ایک پورا انقلاب تھا, وہ اسلام کی بقا تھی, اور اس میں وہ حماسہ, وہ تأثر اس میں پایا جاتا تھا. اسی لیے تو وہ حکومت, وہ حاکم گھبرا گیا کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ پلٹ کر اپنے اعمال کے لیے, اپنے اعمال کی جو ایک طرح سے تصدیق کے لیے جو سب سے زیادہ جس شخصیت کی انہیں ضرورت تھی وہ حسین ابن علی تھی. اور یہیں پہ حسین ابن علی نے وہ احساس ذمہ داری کو محسوس کیا,
اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے کہ اگر یزید جیسا شخص اگر اسلام کی حکومت میں آتا ہے، حاکم وقت بنتا ہے، تو بس میں ایسے اسلام پر سلام بھیجتا ہوں. اور یہاں پر سید الشہداء یعنی اگر دیکھا جائے 28 رجب انتہائی پرسوز ترین دن تھا کہ جس میں مدینے کی صرف افراد ہی نہیں بلکہ مدینے کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا کہ مدینہ نواسہ رسول سے خالی ہو رہا ہو. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کا نواسہ جب چلا تھا تو سفینۃ النجات، ہم کہتے ہیں نا کہ جب حضرت نوح پیغمبر تھے، عظیم اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، جب انہوں نے وہ کشتی نجات یا کشتی یا سفینہ جب انہوں نے بنایا تھا تو تمام سامان سفر کو اس میں قرار دیا تھا. ایک لیڈر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مشکلات، مصائب، سختیاں جو کچھ بھی انسان کے پاس آئے تو اس کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں کہ وہ ان تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے اور وہ سفینے میں اس کشتی میں قرار دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایسا ہی سفینہ بنایا. اور یہاں پر جب سفینۃ النوح جب اس کنڈیشن میں جب نکلا کہ مکمل اسلحہ کے ساتھ لبریز ہو کر، تو یہ تو وہ لشکر تھا، یہ تو وہ سفینہ حسین تھا، کیونکہ وہ اسلام کی بقا کے لیے چلے تھے. تو یہاں پر سید الشہداء نے اس سفینے میں تمام ضروریات کو قرار دیا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، غلام. اور ایک بات ہم جو کہتے ہیں کہ سفینۃ الحسین جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو نجات کی طرف لے کر گیا. معرکہ کربلا یہ وہ سفینہ ہے کہ جو چند گھنٹوں رہا، چند گھنٹوں میں اس سفینے نے اس منزل، اس مقام تک اسلام کو پہنچا دیا کہ ان کے سامنے آنے والا آج تک ہر ظالم جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہے. اور آج تک اس نے تمام ظالمین کو بلکہ انسانیت کو انہوں نے یہ درس دے دیا کہ جہاں جہاں بھی اگر ظلم کھڑا ہوگا تو وہاں پہ جو کوئی بھی جس سے حسین کی مانند ہوگا وہ کبھی بھی اس ظلم کا ساتھ نہیں دے گا. بہت شکریہ محترمہ فاطمہ مدبر صاحبہ. یہ ایک عظیم فکری انقلاب، یہ عظیم ذہنی انقلاب، یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس نے 1400 برس سے قلب انسانی کو ہلا رکھا ہے. کیونکہ آج پہلی محرم ہے، کربلا معلیٰ کا ذکر ہے اور کربلا والوں کی پیاس کا بھی تذکرہ ہے. زہرا کاشان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں زہرا سے درخواست کروں گی کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں کچھ نذران عقیدت پیش کریں. زہرا قبول کیجئے ورثہ حسین کا، زہرا قبول کیجئے ورثہ حسین کا، پیاسے کا بے وطن کا، پیاسے کا بے وطن کا، شہ مشرقین کا، زہرا قبول کیجئے ورثہ حسین کا. جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی، ہے رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی، تشریف لائے فرش عزا شہ کا بچھ گیا، زہرا قبول کیجئے ورثہ حسین کا. پردیس میں امت نے جسے زخم دیے ہیں، ہے ایک دن میں جسے داغ 72 کے ملے ہیں، اس پر سلام جس کا، اس پر سلام جس کا، بھرا گھر
ہے زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا. جی بہت شکریہ محترمہ زہرا کاشان صاحبہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پڑھا. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. پروگرام اتشان کربلا میں ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ فاطمہ مدبر صاحبہ، اور بات ہو رہی ہے کربلا والوں کی پیاس کی. فاطمہ، ایک سوال جو ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے وہ یہ کہ کربلا والوں کی پیاس تھی، امام علی مقام کے پیش نظر تمام واقعات تھے، تمام معاملات تھے، سفر، عرب کی گرمی، دھوپ کی شدت، اور آپ نے خواتین کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمراہ لیا. تو یہ کیا حکمت عملی تھی امام کی؟ مختصر طور پر ارشاد فرمائیے. حکمت عملی سید شہداء، اگر ہم ذرا سا تاریخ پر اگر ہم جائیں اور تاریخ انبیاء کو اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں، یا بلکہ تاریخ بشریت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں، تو انسان اتنے مراحل سے گزرا ہے، اور اسپیشلی اس وقت کہ جب انسان کے سامنے اہداف بہت بلند ہو، مقصد اتنا عالی ہو کہ جس میں تمام بشریت کے لیے نجات بھی پائی جاتی ہو. تو یہاں پر سید الشہداء نے جو سب سے بڑا اگر فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ اپنے ساتھ اگر لے کر چلے تو وہ اہل و عیال کو لے کر چلے. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سفر جب انسان کے ساتھ درپیش ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال کے لیے وہ ایسے سفر کا انتخاب کرتا ہے، اسپیشلی ایک مرد جو ہے کسی کٹھن مرحلے کی طرف اگر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو کہتا ہے کہ وہ گھر پر رہے، میرے مراحل آگے بہت سخت ہیں، میں اس میں اہل و عیال کو نہیں لے جا سکتا. سید الشہداء امام تھے، امام برحق تھے، وہ کیا نہیں جانتے تھے کہ وہ جس سفر پر نکل رہے ہیں وہاں تو صرف اور صرف شہادتیں ہیں. وہاں پر تو مرد جو ہے ایک میدان میں جا کر ختم ہو جائیں گے، شہادتیں دے دیں گے، تو آگے سے عورتوں کے لیے اس سے سخت ترین مرحلہ جو ہوگا وہ بغیر مردوں کے سفر کرنا ہے. تو بھوک و پیاس کی شدت تو بہت بات میں آتی. وہ تو سید الشہداء وہ تھے کہ جو آگے کے بھی مراحل کو بھی جانتے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب مقصد عالی ہوتا ہے، اہداف انبیاء اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی بڑے اہم ترین مقاصد میں مردوں کو اگر رکھا ہے تو بالکل اس کے شانہ بشانہ عورتوں کو بھی قرار دیا ہے. اس کے ساتھ عورت بھی رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال جانتے ہیں کہ ایک معاشرے کو اگر ایک الہی معاشرہ اگر بنانا ہے تو الہی معاشرہ بنانے کے لیے صرف ایک جنس یا ایک مرد کی تگ و دود یا محنت یا کوشش یا کاوش سے نہیں بن سکتا. معاشرے کو اگر بہترین مقام تک پہنچانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اپنا اپنا کام انجام دینا ہوگا. اور اسی اصلاح کی نیت کے ساتھ ہی جب مرد اور عورت شانہ بشانہ لے کر چلیں گے تو ایک معاشرہ بلند ہوگا، ایک معاشرہ، ایک قوم جو ہے وہ اٹھے گا. تو یہاں پر سید الشہداء ایک انسانیت کی اصلاح کے لیے نکل رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ اس اہل و عیال کو بھی قرار دیا، مکمل آشنائی، مکمل جو ہے ان کو شعور و آگاہی کے ساتھ لے کر چلے کہ زینب آگے کیا کیا مصائب پیش آئیں گے. تو جناب زینب کبریٰ ہم زبان ہم کلام تھی، سید الشہداء کے ساتھ ساتھ اپنے قدموں کو رکھتی تھی، کیونکہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جہاں امام کے قدم ہوتے تھے وہیں ٹھیک اسی مقام، اسی نقش پر زینب کبریٰ کے جو ہے وہ قدم مبارک ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا عورت کے اس مقام میں ہم دیکھیں تو سید الشہداء نے اس ہدف کے لیے سب سے پائیدار جو دو معاشرے کے دو اہم ترین پلر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مرد اور عورت، تو اس میں اہل و عیال کا بھی انتخاب کیا.
کیونکہ ان کی نیت کوئی حکومت حاصل کرنے کی تھی نہیں، ان کی نیت وہ نہیں تھی کہ وہ صرف جو ہے مطلب مال و متاع کی نیت سے نکل رہے نہیں، ان کی نیت بہت عظیم تھی کہ جس میں خواتین کا ہونا بھی ضروری تھا، جس میں بچوں کا کردار بھی ضروری تھا. اسی لیے میں نے جیسے ذکر کیا یہ کشتی نجات، یہ وہ کشتی تھی کہ جس میں ہر زبان، ہر نسل، ہر جنس اور ہر چیز سے بالاتر اور بلا امتیاز جو ہے چلا تھا. جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں زہیر ابن قین بھی نظر آتے ہیں، وہاب ابن قلبی بھی نظر آتے ہیں. ہمیں اگر جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد اور عورتیں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اس مقام پر بوڑھے اور بچے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو جس طرح ہر چیز سے بالاتر یہ قافلہ نکلا تھا، ہر فرقوں سے بالاتر، ہر مذہب سے بالاتر، تو اس میں عورت کا مقام بھی اتنا ہی بلند تھا کہ وہ داخل ہوتے اور یہاں پر اپنی اسی شرعی ذمہ داری کو پورا کرتے کہ جو سید الشہداء کی گردن مبارک پر ان کا ساتھ دے کر جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پوری کیفیت کو بیان فرمایا کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کی بلند ترین حکمت عملی تھی. اور پہلی محرم ہے، کربلا معلّہ ہے، کربلا والوں کی پیاس کا ذکر ہے اور امام علی مقام کی عظیم شہادت ہے. ناظرین، پروگرام اتشان کربلا کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، محترمہ فاطمہ مدبر صاحبہ، محترمہ زہرا کاشان صاحبہ، جو کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں. انہوں نے کربلا کے واقعے کو، کربلا کی شہادت کو عظیم طریقے سے بیان فرمایا. اور ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، لیکن چلتے چلتے ہم بارگاہ امام علی مقام میں نذران عقیدت ضرور سماعت فرمائیں گے زہرا کاشان سے. زہرا تیرے بچوں کا کوئی اپنا نہیں ہے، زہرا تیرے بچوں کا کوئی اپنا نہیں ہے، روئے تو دلا سا بھی کوئی دیتا نہیں ہے، زہرا تیرے بچوں کا کوئی اپنا نہیں ہے. پانی پلا دو سونے کو ہے زہرا کا بیٹا، پانی پلا دو سونے کو ہے زہرا کا بیٹا، پانی پیے بغیر یہ کبھی سوتا نہیں ہے، زہرا تیرے بچوں کا کوئی اپنا نہیں ہے، روئے تو دلاسا بھی کوئی دیتا نہیں ہے، زہرا تیرے بچوں کا. حسین الشہید